अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में इस हफ़्ते की बड़ी ख़बरों पर, सुर्खियों पर और जो इश्यूज़ हैं, जो न सिर्फ इस हफ़्ते के बल्कि मुसलसल मुसलसल एक यानी एक तवील अरसे से यानी वो हल तलब है, तो उस पर हम बात करेंगे। बहरहाल आगाज़ हमारा होगा अय्याम हज के आगाज़ के हवाले से, और इसके बाद हम बात करेंगे देश की। और देश में किसी ने ये सोचा नहीं था कि एक लफ्ज़ या फिर जिस तरह से जिसको जुमला कहा जाए, कभी जुमला कहकर किसी ने इंतखाबात जीत लिए, कभी किसी ने एक जुमला या एक लफ्ज़ किसी को कहकर एक ऐसे यानी एक प्लेटफॉर्म को तैयार कर दिया जिससे करोड़हा लोग जुड़ गए, करोड़हा नौजवान जुड़ गए। यानी मेरी मुराद है कॉकरोच जनता पार्टी से। इस पर हम बात करेंगे, और इस पर जो हुकूमत का जो रद्दमल आया, मरकज़ी सरकार का जो रद्दमल आया, उस पर भी नज़र डालेंगे। वज़ीर आज़म के 5 ममालिक के इसी हफ्ते होने वाले दौरे, और उससे हमको क्या मिला, हमने दीगर इन 5 ममालिक से क्या मुआहदात किए, इस पर भी सरसरी नज़र डालेंगे। और इसके साथ इसी हफ्ते की और हफ्ते के अख्तामी यानी वक्त में जिस तरह से अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो उन्होंने भारत का दौरा किया, ये दौरा इसके खदोखाल क्या रहे, इस पर बात करेंगे। और भारत में ईद उल अज़हा से क़ब्ल हमने देखा वही काओ बेल्ट की जो पाबंदियां हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो हमने न सिर्फ काओ बेल्ट में बल्कि उसको हमने साउथ में भी देखा है, उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ कमाल मौला मस्जिद के मामले पर भी हम नज़र डालेंगे। और केरला और तमिलनाडु का भी रुख करेंगे, हुकूमत साजी के अमल के हवाले से भी बात करेंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात क्या वाकई एक मुस्बत सिमत की तरफ बढ़ चुके हैं? अगर बढ़ चुके हैं तो बड़ी ये अच्छी बात है। और इसमें चीन और रूस का क्या रोल रहा है, इस पर नज़र डालेंगे। आखिर में तेलंगाना में इंदिरम्मा स्कीम के हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार एम माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, आपके कॉल्स भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आगाज़ करेंगे अय्याम हज के आगाज़ के हवाले से। जी माजिद साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लकल मुल्क ला शरीका लक। ये गूंज अब शुरू हो चुकी है। अभी जब हम बात जी कर रहे हैं, काफ़िले मक्के मुअज़्ज़मा से मिना की तरफ निकलना शुरू हो गए हैं। दौर दर दौर ऐसा मंज़र दुनिया का सबसे बड़ा रूहानी इज्तिमा माना जाता है। जी। सदियों से चला आ रहा है, 1500 साल से ये सिलसिला। कई तूफ़ान आए, कई जंगो जिदाल हुई, बहुत कुछ हुई, लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। और इस मरतबा यकीनन कुछ तहदीदात लगाई दी गई हैं मौजूदा हालात की वजह से, या जो कुछ भी हो। लेकिन खैर जिस किस्म की भी तहदीदात हो, जो भी हो, ये मामला, ये काफ़िला रुकने वाला नहीं है। और यकीनन हिंदुस्तान से 1,75,000 गए हैं, जिसमें 1,20,22,000 के करीब हज कमेटी से, और माँ बाकी प्राइवेट टूर ऑपरेटर के ज़रिए गए हैं। तो खैर यहाँ के जो मसाइल हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन ये मौका नहीं है कि उन पर हम कुछ बात करें कि भाई किस तरीक़े की जो है स्मार्ट वॉच दी गई है, किस तरीक़े की अकोमोडेशन दी गई है। बस जो भी वहाँ मसाइल और मसाइब हो रहे हैं, उसको मनासिक हज की एक यानी देन समझ कर ही उसको जो कबूल कर लिया जा रहा है। तो यही एक अक़ीदा, एक ईमान है। और इस मरतबा बहुत सी रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई हैं। और एक बात जो देखी गई है, सबसे ज़्यादा गर्मी की लहर चल रही है इस वक्त, और वहाँ के इंतज़ामिया ने गर्मी को जो है जिस तरीके से जो है राहत देने के लिए भी कई एक काम किए हैं, तो हमारी मुबारकबाद है। और हम यही तमन्ना और दुआएं करते हैं कि ये हज सब कबूल हो। और मदीने पाक के जो इमाम जो है मौज़म इमाम जो हैं वो इस मरतबा खुतबा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है। आमतौर पर बहुत कम मदीने पाक के जो है इमाम साहिबान को यह मौका मिलता है। तो खैर उम्मीद करते हैं, और आलम अमन की दुआओं के लिए, और हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है, हमारे हिंदुस्तानी आज़मीन से भी हमारी यही दुआएं और यही अपीलें हैं कि वो अमन आलम के साथ साथ हिंदुस्तान अपने घरों, अपने शहरों, अपने इलाक़ों में भी अमन के लिए अपील करें। चूँकि दुनिया इस वक्त मुतलातिम हो चुकी है, यानी बहुत ही एक तनज़्ज़ुल का शिकार जा रही है। तो यकीनन वहीं से हम कुछ मांग कर ला सकते हैं। तो हमारी भी मुबारकबाद है, और हम तमाम लोगों के लिए भी
جن کے احباب، رشتہ دار، دوست احباب آج سفر مینا پر روانہ ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلے کالر شاید ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ میں چاہوں گا کہ جو ہے دوبارہ ٹرائی کریں، اور میں تمام کالر سے یہی اپیل کروں گا کہ جب آپ کال کریں تو ٹی وی کی آواز کم کر دیں، ٹی وی سے دور رہیں، اور واضح سوال ہو، تھوڑا سا واضح بلند آپ سوال کریں، اور مختصر سوال ہو تاکہ آپ کے سوال کو ہم شامل کر سکیں، اس پر ماجد صاحب روشنی ڈالیں گے۔ ماجد صاحب، اس کے ساتھ ہم جس طرح سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایام حج کی جس طرح سے آپ نے بات کی، یعنی وہ دن بھی ہم یاد کرتے ہیں جب کووڈ کا جو وقت آیا تھا ہمارے صاحب، اس وقت کس طرح کی صورتحال ہوئی تھی۔ کبھی کسی نے شاید سوچا بھی نہیں تھا کہ حج کے موقع پر بھی یعنی بیت اللہ میں یعنی بالکل بالکل وہیں کے مختصر سے لوگ رہ جائیں گے اور ریسٹرکشنز ہو جائیں گے، اور ساری دنیا کے لوگ حج سے روک دیے جائیں گے وبا کی وجہ سے۔ تو بہرحال جی، لیکن سلسلہ تو رکا نہیں، نہیں رکا جی، سلسلہ الحمدللہ جی برابر جاری رہا۔ جی مینا میں بھی لوگ گئے، ہوں اور یعنی خطبہ حج بھی ہوا، عرفات میں مزدلفہ بھی ہوا، جمرات بھی ہوا۔ ہوں ٹھیک ہے، تعداد محدود، ہوں کیونکہ دنیا بھر میں سفری انتظامات نہیں تھے۔ ہوں لوگ حالانکہ چاہ رہے تھے کہ بھائی کچھ ہو جائے ہم تو جائیں گے، لیکن وہاں مختلف حکومتوں نے اپنی تمام جو ہے چیزیں بند کر دی تھیں، تو اس کی وجہ سے ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایک موقع تھا۔ لیکن یہ بتاؤ نا کہ چاہے کئی طوفان آئے، ہوں دنیا میں کئی انقلابات بھی آئے، جی ان 1500 برسوں کے درمیان بے شمار انقلابات آئے ہیں، ہوں کئی معاملات بھی ہوئے ہیں، کئی ایسی یعنی میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی، جغرافیائی کئی ایک معاملات بھی آئے ہیں، لیکن یہ سلسلہ تو کبھی رکا نہیں، ہوں کووڈ کے باوجود بھی نہیں رکا، جبکہ ساری دنیا تہدیدات کا شکار تھی۔ یقین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ماجد صاحب، جس طرح سے ابھی اگر ہم اس وقت کی اگر ہم بات کریں تو معاملہ یہ تھا کہ ایبولا وائرس یعنی ابھی چل رہا ہے ماجد صاحب، افریقی ممالک میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر ہو یہ ابھی کیسز بڑھ رہے ہیں، ایک ملک دوسرا ملک تیسرا ملک، اس طرح کی بات ہو رہی ہے۔ جی دیکھیے، یہ اس سے پہلے بھی کووڈ ہو یا پھر دیگر جو وائرس ہو، ہوں تو یہ تقریباً افریقہ سے ہی کیوں نکلتے ہیں؟ ہوں اب یہ ڈیموکریٹک ریپبلک کانگو سے نکلا ہے، ہوں جو وسط افریقہ کا ایک ملک ہے۔ ہوں دیکھیے، یہاں جو بش میٹ کہتے ہیں، یعنی جنگلی جانوروں کا جو گوشت کھانا جانا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ بیٹس جو ہوتے ہیں نا، ہوں جو جس کو ہم بڑباغل یا کچھ جی کہتے جی ہیں، دیکھیے اس کو یہاں کی جی دکنی لینگویج میں، جی جی اس کا شکار کرتے ہیں لوگ، کھاتے ہیں، قبائلی ہے، ٹھیک ہے۔ ہوں اور ایسی کئی جو چیزیں ہیں، خیر میں یہاں کوئی حرام حلال کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ ٹرائبلز کے لیے تو سب چیزیں چلتی ہیں۔ اس طریقے سے یعنی اس سے پہلے بھی جو وائرس نکلا، ایسی طریقے سے منکیز، ایون منکی کا گوشت بھی، یعنی اس کا گوشت بھی کھایا تھا۔ اب دیکھیے، ہمارے خود ہندوستان کے کچھ نارتھ ایسٹ کے علاقوں میں یعنی ڈاگ کا میٹ ملتا ہے، کتے کا گوشت ملتا ہے، تو خیر یہ کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے، تو یہ جو پھیلا ہے اسی وجہ سے پورا۔ اب ایبولا جو ہے، ایبولا ایک ایسی بیماری ہو گئی جس کا دیکھ رہا تھا ابھی تک سینکڑوں لوگ متاثر ہیں اس میں، خاص کر کانگو، اس کے بعد یہ یوگانڈا، تنزانیہ، یہ ممالک میں کافی ریسٹرکشن کر دیے ہیں، اور آپ دیکھیے کئی افریقی کانفرنس بھی جو ہے منسوخ کر دی گئی ہیں، ریسٹرکشن کر دیے گئے ہیں، لیکن یہ بتایا رہا ہے کہ ابھی یہ اتنا پھیلا نہیں، صرف افریقہ کے کچھ علاقوں میں ہی یہ چل رہا ہے، اور اس کی وجوہات بھی بتائی گئی ہیں، اور اس میں کس طریقے سے چکر وغیرہ یہ قسم کی ایک دم امیونٹی سسٹم کمزور ہو جانا، اور اس میں فیٹیلٹی کووڈ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ کووڈ کے کووڈ میں بھی بہت فیٹیلٹی ہوئی ہندوستان میں، تو آپ دیکھیں نا، خیر سرکار کے بعد دعوے اپنی جگہ ہوں گے، لیکن جو زمینی حقیقت ہے اپنی جگہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط، اور دیکھیے یہی بات ہے کہ یعنی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، اور صاف ستھرا غذا کا استعمال کرنا، اچھی غذا کا استعمال کرنا، اور غذا بالکل کم سے کم جتنا اپنا لے سکے۔ اب لوگ جو ہے زیادہ غذا بھی جو ہے استعمال کر لیتے ہیں، اب دیکھتا ہوں میں دعوتوں میں لوگ بعض وقت جس قسم کا جو مظاہرہ کرتے ہیں، تو یہ بھی چیز میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ کہیں نہ کہیں اپنے سسٹم کو، جو امیون سسٹم ہوتا ہے، جو ہر انسان کے اندر ایک مدافعتی قوت پیدا ہوتی رہتی ہے، اس کو کمزور کر دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ وائرس پھیلتا ہے۔ جی، تو اس حوالے سے ہمارے سب یعنی حج کے ایام میں جو افریقی ممالک سے آنے والے ہیں، نہیں، یہ اس کی دیکھیے یہ پہلے سے ہی اسکریننگ ہو چکی ہے، یہ تو یہ، اور
پورے یہ 2 دن پہلے شٹ ہو گیا، بند کر دیا گیا، جلد بھی ختم ہو گیا. جی 5 سے پہلے 5 ذی الحجہ وہاں 2 دن پہلے 5 ذی الحجہ ہوئی. اپنے پاس آج 6، اب شام میں 7 ہو جاتی ہے اپنے پاس. جی ہاں تو وہاں 7 ہے آج. جی جی 7 سے 12 تک چلتا ہے، یہ 5 دن کا جی سلسلہ ہوتا ہے. جی تو وہ پوری طریقے سے اس کا پورا احتیاط کرتے ہوئے محدود طور پر لیا گیا ہے افریقہ کے جو ملکوں میں. تو وہ بھی خیر یہ زیادہ تر مسلمان زیادہ اس میں نہیں ہے، جو ٹرائبلز کے جو لوگ ہیں، جو بش میٹ جو اس کو کہتے ہیں، یعنی جو جنگلی ہاں مویشیوں کا، چرند جنگلی جانوروں کا جو پرند زیادہ استعمال کرتے ہیں. لیکن جہاں تک مسلمان افریقہ میں جو بھی ہوں، وہ ایک ان کا ایک نظم ہے کھانے کا، حرام حلال کا جو امتیاز ان میں بڑھتا جاتا ہے، ہے بالکل. اس کی وجہ سے وہ زیادہ. لیکن یہ وائرس پھر اس کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو مین سورس آف وائرس ہے وہ وہ یہی ہے. یہی ہوتا ہے. جی ناظرین، ہم آپ سے جو ہے معذرت خواہ ہیں، ابھی مطلب پتہ چلا ہے جس طرح سے مطلب تکنیکی مسئلہ ہے. بہرحال یہ پروگرام اگرچہ آپ کے کالز شامل کرنے اور آپ سے بات کرنے اور آپ کے سوالات لینے اور آپ کے جواب دینے پر اس کا انحصار ہے، کیونکہ دیگر پروگرامز تو ہمارے یقیناً جس میں ہمارا ڈسکشن ہوتا ہے، مہمان ہمارے پاس آتے ہیں، اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں یا پھر فون لائن کے ذریعے ہوتے ہیں، تو جس میں ہم ایک ڈسکشن بیس پروگرام ہوتا ہے. لیکن یہ پروگرام بالخصوص ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے، آپ کے سوال کے لیے آپ کا فون جو ہے اس میں شامل ہوتا ہے. تو یہ ایک اس کی روایت ہے اور ہمیں بھی بڑی جو ہے تسکین ملتی ہے جب آپ اس میں شامل ہوتے ہیں اور اپنے سوالات، چاہے وہ کسی ایک علاقے کے ہوں، چاہے ملک کے ہوں، چاہے دنیا کے ہوں، وہ اس میں آپ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے. لیکن بہرحال تکنیکی مسئلہ ہے شاید، تو بہرحال ابھی بتایا گیا ہے کہ ابھی فون ہم آپ سے نہیں لے سکتے، تو ابھی تو ڈسکشن کو ہی رکھیں گے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ جو سنڈے ہے اس میں جو ہے یہ ضرور مسئلہ حل ہو جائے گا. جی بھائی صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ بھائی صاحب کاکروچ پارٹی کا، کاکروچ جنتا پارٹی کا بھی ہم نے ذکر کیا. جی بھائی صاحب، اور حکومت کا رد عمل ساتھ میں جو ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو بے روزگار نوجوان ہمارے درمیان میں ہیں، جن کی تعداد تقریباً 36 کروڑ مانی جاتی ہے بے روزگار نوجوان کی جو، جی اور دنیا کے ان امپلائڈ کی سب سے بڑی تعداد ساری دنیا میں، حالانکہ ہم سے بھی بڑے کمزور ملک ہیں معاشی طور پر کمزور ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد کہیں بھی نہیں ہے جتنی ہمارے پاس ہے. تو ان تمام بے روزگار نوجوانوں کو، لیزی نوجوانوں کو چیف جسٹس آف انڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. جی چونکہ 15 مئی کو انہوں نے بے روزگار نوجوانوں کو کاکروچ سے تعبیر کیا، پیسٹائز سے تعبیر کیا، یعنی ایک دم طفیلی، بیکار، جس کا کوئی وجود نہیں، اس طریقے کا وچار کیا. خیر خود تو بڑے عہدے پر ہیں، تو یہ جو گھمنڈ ہے، عہدے کا گھمنڈ مانا جاتا ہے. جبکہ ہندی میں ایک لفظ کہتے ہیں، نائے مورتی کہتے ہیں، جی یعنی انصاف کا دیوتا کہتے ہیں. اس کا جو مطلب نکالا جاتا ہے ہندی میں، جی جو ہے اردو میں بھی جو ہے بالکل یعنی جو قاضی اعظم کہہ سکتے ہیں، یعنی ایسا. تو وہ جو لفظ ہے، تو ہمیشہ جو انصاف رسانی کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کو بڑی عزت دی گئی ہے سماج نے. جی میں ہماری کتابوں میں پڑھتا تھا، پنچ یعنی پنچایت ہوتی ہے، جی پنچایت میں بھی یہ فیصلے ہوتے ہیں. تو جی یہ ہوتا ہے کہ پنچ میں جو ہوتا ہے وہ پرماتما کا فیصلہ ہوتا ہے. جی یعنی وہ جو فیصلہ سناتے ہیں سب کو ماننا ضروری ہے کہ وہ فیصلہ گو کہ انسان دیتا ہے، لیکن وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. جی تو ہمارے جو سوریا کانت صاحب چیف جسٹس آف انڈیا ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑی کرسی ہے ان کی. تو انہوں نے نوجوانوں کو بیدار کر دیا. تو میں یقیناً ان پہ کوئی تنقید لوگ کرتے ہیں، امرا نہیں کرو، ان کا شکریہ ادا کرو کہ آپ نے ہم کو ہماری حیثیت دکھا دی. تم کیا ہو، تم کیا ہو، ہماری حیثیت دکھا دی. تو بہت اچھا ہے، ہم کو آئینہ دکھایا نا انہوں نے. تو ہم کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہم کو آئینہ دکھایا. تو لہٰذا ہم جنگر ہیں، یقیناً جنگر ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں. آپ دیکھیے کتنی مسائل ہیں اس ملک میں. ہمارا سکہ گرتا جا رہا ہے. میں کل ہی آپ سے بول رہا تھا، جی 2014 میں 62 روپیہ 18 پیسے میں $1 آتا تھا. اب 97 روپیز دیے تو $1 آ رہا. ابھی 2 دن میں 100 روپے بھی ہو جاتا ہے. اس وقت سونے کا دام 57 یا 58 ایسا ہوتا تھا. وہ جا کے آپ سونا 1,10,000 یعنی 1 تولہ جو کہتے ہیں 10 گرام کا جو سونا ہوتا ہے، 1,52,000 55,000 کے درمیان چل رہا ہے.
یہ ہو گیا سونے کا دام. آپ تقابل کیجیے ہماری جو اکانومی جا رہی ہے, جی ڈی پی کا معاملہ ہو, پر کیپٹا انکم کا معاملہ ہو, یا پھر فیول کا معاملہ ہو, یہ ساری چیزوں میں یہ تو ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے ہمارے پی ایم صاحب جوابدہ نہیں ہے, ہمارا سسٹم بھی جوابدہ نہیں ہے, کوئی سوال نہیں کر رہا ہے, بس ہم جو کہیں سن لینا ہے اور اسی پر جو ہے ناز کرنا ہے. نہیں صاحب یہی بولے بہت اچھا ہے, صاحب کچھ دیش کیا ہے ہت میں بولے, یعنی ملک کے قوم کے مفاد میں بولے, لہٰذا سن لینا ہے. کس حد تک ہماری چیزیں ہو رہی ہیں اب آپ دیکھیے. تو اب یہ جو فرسٹریشن ہے, یہ فرسٹریشن ایک طنز کی شکل میں باہر آیا, لیکن ایک موومنٹ بن گئی ہے. کاکروچ, حالانکہ کاکروچ کوئی جنتا پارٹی نہیں ہے, اور مجھے وہ جنتا پارٹی میں بھی دیکھا ہوں. اس وقت میں کالج میں اسٹوڈنٹ تھا, 75 کی بات ہے. اس وقت جب یہ اندرا گاندھی کا عروج تھا, کوئی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ان کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے. اس وقت بھی ایک آواز, دبی بھی آواز آ رہی تھی, اور اسی وقت ایک جنتا پارٹی کے نام سے جے پرکاش نارائن, اب حیات میں نہیں ہے, جو بہار کے جو عظیم قائد جے پرکاش نارائن, انہوں نے جو ہے ایک لیڈرشپ دی تھی. اس وقت بتا رہا ہوں کہ وہ جنتا پارٹی اور یہ کاکروچ جنتا پارٹی کافی جو ہے اس میں سملیرٹی ہے, اور کافی کچھ تضاد بھی ہے. سملیرٹی اس لیے کہ وہ ایک سیاسی قائدین کی لیڈرشپ میں تھی. یہاں صرف بے روزگار نوجوانوں کی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے, کلیکٹیو ہے. اور صرف 84 آورس میں کروڑا لوگ جگ گئے, لاکھوں نے, کروڑا لوگ. خیر رولنگ پارٹی کی تو پریشانی ہو گئی, لیکن دیگر اپوزیشن کی بھی پریشانی ہے. ایسا نہیں ہے کہ دیگر اپوزیشن خوش ہو رہی ہوگی, ایسا نہیں ہے, ان کو بھی مشکلات. ارے یہ کیا ہو گیا بھائی. تو رولنگ پارٹی نے کیا کیا, پہلے اس کا ٹویٹ بند کر دیا, اس کا سائٹ کو جو ہے بلاک کر دیا, اس کے چیزوں کو ہائیک کرنا شروع کر دیا. اب وہ بالکل, اور ممبرشپ بھی دیکھیے تقریباً 20 لاکھ کے قریب, یعنی چند گھنٹوں کی بات ہے. تو یہ فرسٹریشن کو ظاہر کرتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. آپ اس کے لیے بھائی صاحب 20 ملین, میرے خیال سے 2 کروڑ 2 کروڑ ہوتے ہیں, 2 کروڑ تو ہو گئے, اس کے بعد بلاک کر دیا نا. ہاں, لیکن بھائی صاحب اس میں اس کے بعد پھر کاکروچ کے حوالے سے ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پر جو ہے بہت ساری ویڈیوز آئیں, لیکن اس میں ایک نقطہ جو ہے غور کرنا چاہیے آپ کو, جو ضرور جو ہے ایک جو جس کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے, جو اس حوالے سے بڑا شدید رد عمل دے رہے ہیں, جس کے حوالے سے آپ نے بھی کہا. تو یہاں پر ایک بات یہ آ رہی ہے کہ یہ جو کاکروچ ہے, ایک ویڈیو اس میں یہ بھی آئی جس میں یہ پیغام دیا گیا, یہ بتایا گیا کہ یہ جو کاکروچ ہیں تو کاکروچ رہنا چاہیے, آپ کو مطلب انسان بننے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کاکروچ ہیں, کاکروچ رہی ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہی کاکروچوں سے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ میں کچھ گھس بیٹھی کاکروچ بھی ہے, تو یہ ان کی کارستانی ہے. تو پھر کاکروچ پھر لڑنے لگے آپس میں. یہ ویڈیو شاید آپ نے نہیں دیکھی ہے ہمارے ساتھ. نہیں خیر دیکھیے اس مومنٹ کو, یہ ایک دم کیا جیسا وہ پہلے گیس کے سوڈے ہوتے دیکھیے, وہ گولی کا سوڈا بولتے آپ, شاید آج بھی شہر میں بھی ملتا ہے وہ, لیکن گاؤں میں ہم گئے تو برابر, اور گولی کا سوڈا ہونا بولتے تھے. تو اس کا ویسا, تو یہ پیالی کا طوفان نہیں ہے, لیکن یہ ایک فرسٹریشن کی وجہ سے یہ چیز قائم ہوئی, اور یہ ڈیسنٹرلائز ہو گئی. ٹھیک ہے, آپ ابھیجیت کی جو اس وقت جو بوسٹن میں ہیں, ان کی جو سائٹس ہے وہ بلاک کر دیے, ان کی ٹویٹر کو جو ہے بند کر دیے, ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کر رہے ہیں. لیکن یہ مختلف شہروں میں اپنے اپنے طور پہ اکاؤنٹس کھول کے چلا دیے. اب آپ دیکھیے اس حوالے سے سی جو ہے سی جے پی کے حساب سے, یہ بی جے پی نہیں ہے, سی جے پی ہے, اس کے کئی اکاؤنٹ آگے باہر, یعنی دیکھیے متضاد, اور اس کے کئی تھیم سانگ بھی آگے. وہ ابھیجیت کے نہیں ہوتے, دوسروں کے, یہ کئی لوگ, یہ کیوں ہو گیا. تو یہ تو اب ٹھیک ہے بھائی, جب ایک بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوا انسان جو نیا مورتی ہے, جس کو کہتے ہیں کہ وہ بھگوان کا روپ ہوتا ہے, یعنی بڑا جو ہے سب سے بڑا, وہ انسان جو ہے دوسرے انسان کو, بے روزگار بھی تو اسی ملک کے شہری ہیں, ان کو جب کاکروچ کہتا ہے تو اس پہ اس سے کوئی سوال نہیں کرے گا. اس کو بالکل مبرہ ہے تو کاکروچ بول سکتا ہے کہ اس کو, وہ شہریوں کو, اپنے ہی شہریوں کو, اپنے ہی ملک کے شہریوں کو. اور اس میں ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ گھس پیٹے ہیں,
اور اس میں جو ہے جو کیوں نہیں مطلب نہیں نہیں، اور ایک میں سنیے، اور ایک میں دیکھ رہا تھا جو آئی ٹی سیل کا جو ایک دم، حالانکہ اتنا ضرورت بھی نہیں ہے ان کو اتنی زیادہ کرنے کی، ٹھیک ہے، ان کی دوڑ کہاں تک ہے دیکھنا چاہیے تھا. یہ آتی ہے، یہ آگے جا کے ایک دم پھنس ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، کیونکہ ایک دم اٹھی سو چیز ہے. جی تم اس کو ابھی دبائیں گے تو یہ ایک دم کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے. اب آپ بعض چیزیں ہوتی ہیں اس کو آگے آہستہ بڑھنے، آہستہ. نہیں، اس کو آواز آگے لینا چاہیے، کہاں تک جا سکتی ہے دیکھیں گے، ہوں. اس کے بعد کنٹرول کرنا چاہیے. ابھی سے کنٹرول کرے تو یہ ایک دم جو ہے آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے. تو اب اس میں یہ بتایا، میں بی جے پی کے آئی ٹی سیل کو دیکھ رہا تھا، اس میں یہ بتایا ہے کہ ان کے جو 2 کروڑ سے زیادہ جو بتائے گئے ہیں اس میں 94% پاکستانی یا باہر کے ہیں. دیکھیے یہ بتایا جا رہا ہے، اور صرف 7% انڈیا کے رہے ہیں بتایا جا رہا ہے. تو مجھے بڑا تعجب ہوا، یہ 90%. پھر جو فیکٹ چیکر نکالے، خود جو ہے جو میٹا کی جو کمپنی ہے اس نے نکالا، اس میں ادر وے راؤنڈ ہے، 90% ادر وے راؤنڈ ہے. جی. ارے بولا واہ. اور جو 6-7% ہیں وہ تو وہ باہر بھی کے obviously نہیں رہے نہیں، گی. وہ بھی انڈینس ہیں جو باہر کے ملکوں میں دلچسپی رہے. ہے رکھنے والے، ہاں وہ تو صحیح ہے جی. ارے وہ میں بولا یہ کیا، اور ایسا چلا دیکھو وہ یہ گھسپٹے ہیں فلاں. ارے گھسپٹے ہیں تو بھائی آپ گھسپٹوں کو ختم کرنے کے لیے بہار فتح کر لیے، بنگال فتح کر لیے، پورا جو ہے عربین سی سے لے کے بے آف بنگال تک آپ پورا کاؤ بیلٹ بنا دیے. اور پھر یہ گھسپٹا آتا کہاں سے؟ اور ایک ٹھیک ہے، یہ گھسپٹے کو آپ سرحد پہ روک سکتے ہیں، یہ گھسپٹے کو تو روک نہیں سکتے نا، یہ تو آن لائن ہے. تو نکالیے پھر آپ خود جو کمپنی جو آئی ٹی کے جو وہ ہے، حالانکہ ان کو ہی معلوم ہے. تو یہ پورا طریقے سے اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ ان کو کتنا ان کے رفتار ہے، کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں، ان کو موقع دینا چاہیے. وہیں ان کو دبانے سے اس کا سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں سوسائٹی میں. اور سوسائٹی میں دیکھیے ایک تو معاشی کمزوری، اور آپ بتاؤں کل 51,000 لوگوں کو کچھ دیے بتائے، یہ کیوں دیے بھائی، ابھی کیوں دیے، یہ ابھی کیوں ہوا، یہ اسی موقع پہ کیوں ہوا، کیا پہلے سے طے شدہ تھا یہ؟ جی. اور یہ پورا چکر کیا ہے یہ؟ یعنی 36 لاکھ کروڑ میں مجھے بتانے کو بڑا ہو رہی. گزشتہ دنوں میں آپ سے بات بھی کر رہا تھا کہ گورنمنٹ آف انڈیا میں کتنے لاکھ ویکنسیز جو اپروڈ ویکنسیز جو پہلے کی ہے جی وہ کتنی خالی جی لاکھوں میں ہے. جی. خود پارلیمنٹ میں ایک بیان آیا تھا، ایک 3 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں، خود پارلیمنٹ میں یہ دیا گیا تھا کہ 33 لاکھ جب بتایا گیا 3 سال پہلے کی بات ہے، اور اس میں اور 5 لاکھ اور بڑھ چکے ہیں. جی. اتنی ویکنسیز خالی ہے. کیوں خالی ہے بھائی؟ کیا کام نہیں ہو رہا ہے؟ کہ کام تو ہو رہا ہے، لیکن کئی چیزوں کو پرائیویٹائز کر دیا گیا. پبلک انڈر ٹیکنگ بیشتر پرائیویٹ ہو گئی، اور پرائیویٹ والے کس طریقے سے کر رہے ہیں. اور دوسرا جو نئے ریکروٹمنٹ، اور اب آپ دیکھیے اب جو 51,000 جو ریکروٹمنٹ ہوئے ہیں، آپ بتائیے. مجھے کچھ لوگوں نے بات کی، صاحب یہ روزگار میلہ بول کے آپ آیا، صاحب یہ کب ہوا تھا، صاحب یہ ہم اپلائی نہیں کریں نا. بولا بھائی آپ امپلائمنٹ نیوز دیکھتے ہیں؟ بولا ہاں دیکھتا ہوں، ہر ہفتہ امپلائمنٹ نیوز دیکھتا ہوں. نہ تو یو پی ایس سی سے آیا، نہ تو اسٹاف سلیکشن کمیشن سے آیا، نہ تو کسی بھی اسٹیٹ کی پبلک سروس کمیشن سے ہم کو آیا. میں تو اتنا ایگزام دینے کے لیے رہتا ہوں، فلاں رہتا ہوں. ایک کینڈیڈیٹ نے بتایا. فلاں صاحب یہ کہاں سے آیا، یہ کب ہوئے ٹیسٹ ان لوگوں کے؟ بولا بھائی پوچھیے آپ. نہیں صاحب اب آر ٹی اے ڈالنے کے بعد 1 مہینے کے بعد جواب آئیں گا، اب کیسا پوچھنا. ہم لوگ اتنی تیاری کر رہے ہیں ایگزام دینے کے لیے، فلاں دیکھ رہے ہیں. یو پی ایس سی میں بھی نہیں تھا یہ. اسٹاف سلیکشن کمیشن جو گریڈ 3 گریڈ 4 کی جو امپلائمنٹ کرتا ہے وہ اس میں بھی نہیں تھا. یہ کہاں سے آیا پھر یہ؟ تو یہ کہاں سے آیا آپ خود بتا سکتے ہیں. یہ کون سی ریکروٹمنٹ ایجنسی لی، کہاں سے لی، کون کس طریقے سے بھرتی. لیکن یہ 51,000 کا جو تھا ابھی نہیں تھا بھائی صاحب، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، پردھان منتری نے اس سے پہلے بھی نہیں. یہ پورا طریقے سے اس کی ٹائمنگ دیکھیے. جبکہ بیروزگاروں نے خود کو جو ہے، بیروزگاروں کو جب ایک بڑا شخص، کیا ان کی امپیچمنٹ نہیں کر سکتے؟ پارلیمنٹ کے ممبران ان کے نہیں پوچھ سکتے کہ تم ایک بڑے عہدے پر بیٹھ کر اپنے ہی بے روزگار شہریوں کو، یعنی کاکروچ کہتے ہیں وہ، تم کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو من میں آئے آپ نیا مورتی ہو گئے تو کیا آپ کو سب چیز فری لائسنس ہے آپ کو؟ آپ بڑی کرسی پہ بیٹھنے کے بعد آپ کو جو ہے، اور کس طریقے سے فیصلے ہو رہے ہیں آپ ہندوستان کے اندر، فیصلے کس طریقے سے ہو رہے ہیں؟ یعنی نام دیکھ کر، صورت دیکھ کر، مذہب دیکھ کر، علاقہ دیکھ کر، ایشو دیکھ کر آپ فیصلے کرتے ہیں. بلکہ فیصلے شواہد، دلائل اور پوری چیزیں، وٹنسز وغیرہ کی ایما پر یہ دیے جاتے ہیں، وہ دلیلوں کے پر دی جاتے ہیں. لیکن یہ کچھ نہیں، صورت دیکھ لی، اپنا دیکھ لیا، اچھا یہ ٹھیک ہے، یہ فیصلہ ہو جائے گا، ختم. تو جب یہ سسٹم پورا جو ہے
دستوری ادارے جب کولیپس ہو جا رہے ہیں اور کس طریقے سے ایک وچار دھارا کی گرفت بنی ہوئی ہے پورے ملک کے اندر. اب دیکھیے کئی بڑے بڑے چینل BBC کے اندر میں دیکھ رہا تھا, جی CNN کے دیکھ رہا تھا, الجزیرہ میں دیکھ رہا تھا, ارے 20-25 منٹ کی اسٹوریاں بتائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہاں کے میڈیا تو چاکلیٹ کھلانے پہ تلا ہوا ہے, یہ چاکلیٹ جو ہے 110 روپے کا ہے, اس میں اتنی مٹھاس ہے, یہ ایسا ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے. ارے صاحب چاکلیٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں, وہ وہی 110 روپے ہے تو میرے کو کم از کم ایک پیٹرول تو 1 لیٹر کا پیٹرول یا 1 لیٹر کا ڈیزل تو آ جائے گا میرے پاس. میرے کو کھانے کے لیے روٹی نہیں, وہ 80 کروڑ کو تو دے رہے ہیں. 80 کروڑ کو دینے کے پھر بتانے کا مقصد یہ ہے تمہارا تضاد کتنا ہے. تم ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ ہم تیسری بڑی اکانومی کی ریٹ آئی دیکھ اپنی جو شیڈول آئی, چھٹی منزل پہ چلے گئے, چھکے بن گئے ہم اب. تو یہ پورا طریقے سے تو یہ بے عزتی کا ایک رد عمل ہے. کسی کو آپ بے عزت, چھوٹا بھی آدمی کیوں نہ ہو, اس کو ٹھیک ہے آپ اس سے ناراضگی ہوتی ہے, اس سے اختلاف کرتے ہیں, تو آپ کے پاس ڈیسنٹ ورڈ نہیں ہے. ان بے روزگاروں کو ایک سلیقے سے تو بول سکتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ جو ہے فیک ڈگری رکھ کے آئے ہوں گے, فلاں رکھ کے آئے ہوں گے, یہ کیوں آپ کے پاس فرسٹریشن ہے. جھنگر کہہ دیتے ہیں ان کو, کیڑے مکوڑے, پیسٹائڈس کہہ دیتے ہیں آپ ان کو. تو یہ ایک فطری ری ایکشن ہے. جو پہلے سے ہی محرومی کا شکار نوجوان ہے, بھوکا آدمی ہے, بھوکے کو بولا کہ تو خود وہ ہے تو ٹھیک ہے بھائی, تو پیٹ بھرا آدمی ہوگا, میں تو آپ سے کچھ سوال نہیں کیا, پٹیشن آئی. تو اب یہ لوگوں کا کام دھندا کچھ نہیں ہے, RTI کے ایجنٹ بن جاتے ہیں یا وکیل بن جاتے ہیں یا جرنلسٹ بن جاتے ہیں اور ہم سے سوال کرتے ہیں آ کے. دیکھیے جو پوری آپ پروسیڈنگ دیکھیے ان کے ریمارکس, خیر فیصلے کا حصہ نہیں ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہم کو. سنیں بالکل ناظرین, ہماری بات جاری رہے گی. یہاں پر ایک ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جو موضوعات آپ کے سامنے ابتدا میں نے ذکر کیا اس پر ہم بات کریں گے, اور جو کرنٹ سچویشن ہے, حالات ہیں, پولیٹیکلی بھی, اکنامکلی بھی, دیش کی اور ودیش کی, اس پر ہم بات کریں گے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد آپ کے ساتھ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. منجی صاحب, پردھان منتری کے 5 ممالک کے اسی ہفتے میں دورے ہوئے. میں جاننا چاہوں گا اختصاراً, مطلب کون سے ملک سے ہم کو کیا ملا, اور پھر اس کے ساتھ ایک اور یعنی بڑی طاقت کے, بڑے ملک کے سیکریٹری آف اسٹیٹ, وزیر خارجہ سمجھ لیں آپ, تو وہ بھی جو ہے بھارت آئے. تو بہرحال یہ ہفتہ ہمارے لیے خارجہ ہماری پالیسی یا مختلف معاہدات کے تحت کیسے رہے؟ دیکھیے 15 دن ہوئے, جی وزیر اعظم حیدرآباد آئے تھے, جی, اور آ کے ہم کو آگاہ کیے کہ دیکھو آنے والے حالات معاشی طور پر بڑے مشکلات ہو رہے ہیں, تو آپ تھوڑا سا جو ہے کفایت شاری سے کام لیں, 1 سال تک سونا نہ خریدیں, ایندھن کی بچت کریں, کھانے کے تیل کی بچت کریں, جی اور ورک فرام ہوم کریں, آن لائن میٹنگز کریں, بیرونی دورے نہ کریں, جی, اور بہت سی باتیں تھیں. مجھے بڑا اچھا لگا کہ پرائم منسٹر صاحب بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں, یقیناً اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے. لیکن اس کے چوتھے دن جی, وہ 5 ملکوں کے دورے پہ چلے گئے. بولا یہ کیسی بات ہے بھئی, یہ لوگ آن لائن بھی تو بات کر سکتے تھے, آن لائن بھی میٹنگ کر سکتے تھے, پھر ہم کو بتائے کہ آپ بیرونی دورے پہ نہیں جانا, پھر یہ کیوں چلے گئے؟ یہ تو ٹو مچ ہے. پھر کیا پتہ نہیں, قومی مفاد میں, چونکہ دیش ہت میں تو سب چیزیں ہو سکتی ہیں نا, تو دیش ہت میں یہ پہلے UAE گئے, اور وہاں ایسا ملے جیسا کہ 2 بچھڑے بھائی کیسے ملتے ہیں. 5 ارب ڈالر کی بڑی جو ہے کھپت ملی ہم کو وہاں سے, جو ہے بہت اچھا لگا. پھر کئی ہندوستانیوں کی بھرتی کی, یہ بات بھی ہوئی, اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوئی, ڈیفنس کے ٹائز ہوئے, بڑا اچھا لگا وہاں بھی. چلو بہت یہ فائدہ تو ہوا ہے, ٹھیک ہے, جانے کا تو فائدہ ہوا. وہاں سے وہ نیدرلینڈ گئے, جی, نیدرلینڈ کے ساتھ بھی 5-6 معاہدات ہوئے ہیں, اور یہ معاہدات ملک کے مفاد میں تھے یا کسی ایک شخص یا کمپنی کے مفاد میں تھے, وہ آنے والے دنوں میں اس کا خلاصہ ہوگا. چونکہ میں جو بھی بات کہوں گا وہ جو ہے آن ریکارڈ ہوگی بات, تو یہ نہیں, کیونکہ جو بھی کچھ ڈپلومیٹک ذرائع جو باہر کے اخبارات جو لکھتے ہیں کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ملک کے مفاد سے زیادہ کسی کو کانٹریکٹ دلانے میں, کسی کو جو ہے وہاں کے حقوق دلانے میں, کسی کو جو ہے مائنز کے ریلیز دلانے میں, یہ بڑے طور پر جو ہے معاملہ چلتا ہے. تو یہ معاہدے سے ہندوستانی عوام کو, بے روزگاروں کو,
اور یہ کاکروچ کو کتنا فائدہ ہوگا اس کا اندازہ آپ کو ہوگا یا ہو بھی رہا ہے. تو خیر یہ تو ہوئی، چلو ٹھیک ہے، نیدرلینڈ بڑا ملک ہے، یورپ کا ایک اچھا ملک ہے، تو چلیے. لیکن وہاں کے وزیر اعظم نے منہ پہ ایک بات کر دی کہ جی کہا کہ بھائی آپ کے پاس تو آپ کی جو میڈیا ہے وہ تو بہت کچھ بھروسہ نہیں ہے، تو بہت ہی آپ کے پاس فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف پریس کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، سب ایسا ہوتا ہے. ساتھ ہی انہوں نے ایک اور جوڑ دیا جی کہ مائنورٹیز کے ساتھ بڑا تعصب ہوتا ہے، بڑا ظلم کا شکار ہے، بہت ہی ان کو جو ہے ان کی جو خلاف ورزی وہ ہوتی ہے، یہ وہ ادا کر دیے. تو خیر ہمارے ترجمان جیسوال صاحب منظر پر آئے اور بڑی طریقے سے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سب ان کو غلط معلومات ہوئی ہیں. ہو سکتا ہے بھائی، کیونکہ دیکھو دنیا بھر میں ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، تو شاید وہ غلط فٹنگ کرے ہوں گے کہ یہ ہوں گے. تو میں بولا بھائی یہاں بھی ان کا ڈچ کا جو ہے ایمبیسی ہے، ان کے کونسلیٹس ہیں، ان کے جو ہے پریس اٹیچی بھی ہیں، جی ملٹری اٹیچی کے ساتھ پریس اٹیچی بھی ہوتے ہیں، تو سب چیزیں ہوتی ہوں گی، لیکن پھر بھی غلط انفارمیشن ہوئی ہوں گی. چلو ٹھیک ہے. وہاں سے وہ سویڈن گئے. خیر سویڈن کے ساتھ بھی ہمارا جو ہے معاملے ہوئے. البتہ ناروے میں جو ہوا ہے، ناروے جو فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف پریس میں نمبر 1 ہے، جی اور ہم اس میں 157 ہیں. تو یہ دونوں کا مقابلہ ہوا. ایک کا مقابلہ 157 والے درجے کے ساتھ ہو رہا ہے. تو سوال پریس کانفرنس حوالے پیدا نہیں ہوتا. جی یہ تو ریکارڈ ہے کہ اب اس پر بوال ہو گیا. کیونکہ دیکھیے ہندوستان کی اینٹی انڈیا پوری دنیا میں بھرے ہوئے ہیں، یورپ میں بھی بھرے ہوئے ہیں. تو یہ جارج سوروس کی ایجنٹ ہے، اس کو پیسہ ملا ہے، یہ انڈیا کی وہ ہے، یہ بکنی میں جو ہے دیکھیے وہ تیرتے ہوئے دکھ رہی ہے، انہیں اس کی کیریکٹر ایسے ہیں، انہیں یہ ہے، وہ فلاں اخبار میں تھی، انہیں وہ اخبار اس طریقے کا تھا، اب یہ ہو گیا. یہ پورا اس کا پوچھنا ہمارے پاس بہت اچھی بات ہے کہ آپ کسی کے بارے میں اگر کچھ معلومات کرنا ہو تو گودی میڈیا کے پاس اس کو بجھا دینا. اس کی وہ لوگ سارا اس کا پنچ نامہ نکال کے دیتے، اس کا پوسٹ مارٹم پورا دیتے. تو اس کا پورا پوسٹ مارٹم کر کے آج بھی اس کو جو ہے ایک موضوع بحث بنا کے رکھیں. تو خیر یہ چیز ہے. اس کے بعد اٹلی آئے تو میلوڈی چاکلیٹ تھا. اب وہ معاہدے کیا ہوا، ہندوستانی عوام کو، کاکروچوں کو کیا فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، پھر وہ جو اصل جس کے لیے دورے ہو رہے ہیں اس کو کیا فائدہ ہو رہا، وہ سب چیزیں چھوڑیے. میلوڈی کھاؤ، خود جان جاؤ. میں دیکھ رہا تھا وہ دوردرشن کے اوپر، جی مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا. میلوڈی تو ہم تک ملے گی نہیں نا، کیونکہ میلوڈی سب کو نہیں ملتی نا، قسمت والوں کو ہی ملتی. ہم کو جوار کی روٹی یا چھوٹی سی آدھی روٹی مل گئی تو ہماری زندگی بس خوش اسی میں رہتے ہیں. اور میلوڈی کا تصور ہم کیسے کر سکتے ہیں، وہ بھی 110 روپے میں. اب سارے چینل ہمارے وہ میلوڈی پورے اسٹوڈیو میں چاکلیٹ آ گیا، اسٹوڈیو اسکرین پہ چاکلیٹ آ گیا. اب پوچھو ان کو میلونی کو میلوڈی کھلائے مودی صاحب نے، یہ 3M ہو گیا. اب دیکھیے یہ جا کے یہ ڈپلومیٹک رشتے کے بجائے ایک رومانٹک رشتہ پیدا ہو گیا. اب جب رشتوں میں ڈپلومیسی سے جا کے رومانس پیدا ہو جاتا ہے تو کیفیت کچھ اور ہی ہو جاتی ہے. تو وہ منظر، وہ فوٹوگرافی، وہ اینگل، وہ ریل آپ بھی انجوائے کرے ہوں گے. کچھ لوگوں نے غلط بھی کہے، کچھ بدتمیزی سے ہی بات کی، ارے بڈھے کے وقت یہ کیا کر رہا بھائی بول کے. خیر یہاں کے نہیں ہوں گے وہ لوگ، باہر کے وہ گھسپٹیج ہوں گے وہ بھی جو کامنٹ کرنے والے. میں اس لیے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کہیں ڈسکریمنیٹر وغیرہ آپ کے ہوٹ ہل رہے تو میں سمجھ گیا نہیں، میں پہلے سے میں دروازہ بند کر دینا چاہ رہا ہوں ڈسکلیمر کا. تو وہ شاید گھسپٹوں کا جو ہے ٹویٹ تھا وہ، ارے بڈھتی وقت کیا عشق کر رہا بلکہ بھی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے وزیر اعظم کی بڑی عزت کرنی چاہیے. یہ جو بھی جس قسم کے جو سوشل میڈیا، کیونکہ بے لگا ہمیں سوشل میڈیا کوئی بھی کچھ بھی بول دیتا ہے اپنی طرف سے. تو حالانکہ بہت محبت والے ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب، کتنا چاہتے ہیں ہمارے ہندوستانیوں کو، دیکھیں اس کا ثبوت. اور ایک چیز بڑی عجیب دکھی کہ جو ہے نانی کے ملک میں جا کے جو ہے منہ کھارے بول کے. دیکھیے آپ کس کے اوپر اشارہ ہے. راہل گاندھی کا ننیال اٹلی میں ہے، اس سے کیا تعلق ہے اس کو. وہ بیچاری مرحومہ مر چکی ہے، سونیا گاندھی کی والدہ جو ہے حیات میں نہیں ہے اس وقت. لیکن ایک ٹھیس پہنچانا تمہاری نانی کے ملک میں جا کے ہم کیسے کریں. دیکھیے یہ اچھلے قسم کے لوگ، نچلے قسم کے لوگ جن کا کوئی کیریکٹر نہیں ہوتا، وہ ثبوت ہم بڑے لیول پہ دے رہے ہیں. اور ناروے میں جو کچھ ہوا، ہمارے جو سیکرٹری اس کے جو ہے خارجہ کے سیکرٹری صاحب،
کنٹری ڈیفینیشن دیے کنٹری کیا ہوتا ہے, 4 چیزیں بچائے. یو نو واٹ از دا کنٹری؟ کنٹری ہیوز اے پاپولیشن, کنٹری ہیوز ایریا, کنٹری ہیز سو. ارے بولا واہ. میں بولا بھائی ہم کو نہیں اسکول میں کالج میں جب کنٹری کی ڈیفینیشن ہوئی تو یہ نہیں پڑھا ہے. بولا واہ, کنٹری کا ڈیفینیشن دے دیا انہوں نے, جی واٹ از کنٹری. بہت انجوائے کرا میں تو. ارے واہ, یہ ہے دیکھو ہندوستان کی طاقت. تو یہ دورے ہوئے, دورے سے کیا ملا؟ تو اگر دورے سے کچھ ملتا تو جھنگروں کو بھی کچھ مل جاتا تھا نا. جھنگر کو تو نہیں ملا. کس کو ملا وہ تو خیر آپ میں نہیں کہوں گا, چونکہ وہ سب چیزیں آج نہیں تو کل کوئی فیل بن کے آئیں گی, جب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی. ٹھیک. اور رہی بات آپ نے کہا کہ مارکو بھی ہوا ہے. جی جی تو دیکھیے ان کا یہ دورہ اس پس منظر میں سوال کے گھیرے میں ہے. کچھ دن پہلے امریکہ کی عدالت نے ہمارے ایک بڑے آدمی کو جو ہے کلین چٹ دے دی, جی جبکہ خود امریکہ کے اخبار نے لکھا ہوا ہے اس میں. امریکہ کے اخبار کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہیں, آن لائن مل جاتے ہیں. اس میں ان کے خلاف جو سنگین الزامات, فراڈ کے جو الزامات, لینڈرنگ کے جو الزامات اور برائبنگ کرنے کے الزامات, یعنی کس طریقے سے, حالانکہ ان میں انویسٹر, ان کا بھی انویسٹر, تو انڈینز لوگوں کو کیسے برائب کیا گیا, وہ چیزیں تھی گئی. تو کہا کہ یہ بڑی بہت چیزیں, ساری چیزوں کو ایک بڑے سلسلے سے چل رہا تھا, کافی دن سے چل رہا تھا, جی وہ پورا ہو گیا. یہ کس کے بدلے میں ہوا؟ ہم کیا کمپرومائز ہوئے اس کے بعد؟ یعنی قومی مفاد کو کمپرومائز کر کے ایک شخص کو بچایا گیا. تو اپوزیشن تو بولے گی برابر, اپوزیشن وہ ہوگی, خیر کیا کر سکتے ہیں. ناظرین ابھی یعنی اپڈیٹ ہوئے ہیں ہم, آپ کال کر سکتے ہیں. امید کہ آپ کا کال لگے گا اور آپ چاہیں تو کال کر سکتے ہیں. اور جو بھی, چونکہ ہم معذرت خواہ ہیں پھر سے, وقت اگر سے کم رہ گیا, لیکن پھر بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے سوال ہم پروگرام میں شامل کر سکیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. میں چاہوں گا کہ اگر جیسے ہی کنیکٹ ہو جائے تو پینل سے ہمیں پتہ چل جائے گا تاکہ ہم آپ کا کال بھلے ہی 2-3 یا جتنے بھی ہمارے ویور ہیں جو فی الحال, کیونکہ بہت سارے تو فی الحال جس طرح سے مسلسل منقطع رہا معاملہ, تو ضرور ان کو جو ہے ناراضگی ہوئی ہوگی. ہم معذرت خواہ ہیں. ہماری صاحب, میں عید الاضحیٰ کے حوالے سے جاننا چاہوں گا. عید الاضحیٰ سے قبل جو کاؤ بیلٹ یعنی ریسٹرکشنز میں کہوں گا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کمال مولا مسجد کے حوالے سے, اور ابھی اگر ہم دیکھیں تو جو بڑے شہر ہیں, چھوٹے شہر ہیں, قصبے جات ہیں, وہاں پر عید الاضحیٰ کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں. اس کے لیے عید الاضحیٰ کا جو ہے سب سے بنیادی طور پر یہی ہے کہ جانور کا خریدنا, چاہے وہ چھوٹا جانور ہو چاہے وہ بڑا جانور ہو. سرگرمیاں ہم اپنے شہر میں بھی دیکھ رہے ہیں. کیا آپ کا بھی مشاہدہ ہے, یہ بھی اس میں شامل کر دیں. دیکھیے پورے ملک میں, ہندوستان میں جی جمعرات 28 مئی کو عید الاضحیٰ ہونے کی ہوگی. میں پہلے بنگال کی طرف آتا ہوں. بنگال میں حکومت کی تبدیلی ہوئی. بنگال میں گائے ذبیحہ پر پابندی کا قانون ابھی نہیں ہے, جی, لیکن نئی سرکار آنے کے بعد اس نے کچھ تحدیدات لگا دی. بھائی صاحب اس پر تھوڑا سا کلیئر کر دیں, گائے یا پھر بڑا جانور جیسے بیل وغیرہ. نہیں, میں گائے کا اس لیے استعمال کر رہا ہوں جیسا کہ نہیں, گوا میں جی بی جے پی کی سرکار ہے, جی ہاں, یعنی بڑے جانور بیف کے ساتھ کاؤ بھی الاؤڈ ہے. کاؤ COW کاؤ, جی, یہ الاؤڈ کہاں ہے؟ گوا میں. کیرلا میں ٹھیک ہے, کیرلا میں تمل ناڈو میں الاؤ ہے, جی, کاؤ الگ ہے, ٹھیک ہے. کرناٹک میں, تلنگانہ میں, آندھرا میں بڑا جانور الاؤ ہے, بیل, بچڑا, بھینس, جی, یہ الاؤ ہے. خود کاؤ بیلٹ میں وہ بھی جو ہے یعنی یعنی گائے, بیل, بچڑا الاؤ نہیں ہے, بھینس الاؤ ہے یعنی کاؤ بیلٹ میں. جی ہاں, لیکن میں نارتھ ایسٹ میں میگھالیہ, ناگالینڈ, میزورام, سکم, آسام میں حالی طور پہ لگایا گیا. لیکن وہاں بھی, آسام میں بھی, یعنی گائے کو چھوڑ کر بیل, بچڑا, بھینس یہ الاؤ ہے سرکاری طور پر, اور وہاں کے جو سلاٹر ہاؤس میں یہ کٹتا ہے. البتہ میگھالیہ میں, ناگالینڈ میں, میزورام میں, سکم میں یہ کاؤ الاؤ ہے.
काऊ काटा जाता है। हाँ, उसमें 3 रियासतों में बीजेपी की सरकार है, एक रियासत में वहाँ लोकल पार्टी की सरकार है जी तो खैर तो अभी मुसलमानों का ये मानना है कि अब जैसे कि बंगाल की बात है, बंगाल में काऊ यानी जो गाय होती है उसकी ज़ुबान पे पाबंदी का कानून नहीं है। हाँ तो खैर हुकूमत आते ही रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि ये होना है, ठीक है लगा दी। इसका ये रद्दमल हुआ है कि किसान हर साल इंतज़ार में रहते हैं कि हमारे जो दूध नहीं देने वाले जानवर होते हैं, ये जानवर जो पहले से ही जो है इकोनॉमिकली फिट नहीं होते खेती बाड़ी के, जिसको डिस्कार्ड करके वो लोग उसके बदले में नए जानवर खरीदते हैं या फिर वो एक 6-7 जानवर जो भी हो इकट्ठा करके अपने घर के कुछ काम है, जैसा बच्ची की शादी है या कुछ और ज़मीन ख़रीदना है या फिर फसल के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट लगाना है, तो ये कामों में वो लोग खर्च करते हैं। तो अब बंगाल में ये हो रहा है, बंगाल में रिस्ट्रिक्शन कर दी गई कि भाई आप नहीं कर सकते, बल्कि दीगर जानवर भी जो बीफ की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें बैल, बछड़ा, सांड, भैंस ये सब आते हैं, इसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। काऊ पे तो बिल्कुल ख़त्म है वो है। इसमें ये कह रहा है कि ये 14 साल के होना, अब इसका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे, इसकी एज कैसे मालूम करेंगे कि ये 14 साल की नहीं है। उसके अलावा जो पंचायत का या बल्दिया का जो हेड होता है, उसके अलावा वेटरनरी के डॉक्टर का सर्टिफिकेट होना, तो तब कहीं और फिर काटना किस तरीके से होना वो भी एक चीज़ हो गई। तो इसकी वजह से बंगाल में बेशतर, चूँकि बंगाल में काफ़ी यानी बीफ आम तबका है, यानी मुसलमानों की आबादी से ज़्यादा दीगर तबका भी इसको इस्तेमाल करता है। क्योंकि मैं भी यहाँ जो बंगाली हमारे इस इलाके में जो सेटलर्स हैं तो उनसे पूछा तो कि नहीं वो बीफ खाते हैं। बोला भाई तो मुसलमान नहीं, मुसलमान तो नहीं है हम। तो बोला नहीं ये कॉमन है वहाँ हमारे पास, सभी खाते हैं, सिर्फ कुछ जो पंडित तौर के तबके जो रहते हैं आला जात के वो लोग ही नहीं खाते, बाकी के हम लोग हिंदू हैं लेकिन खाते हैं। बोला ठीक है। बोला भाई ये लगा मैं इसका क्या मामला है। अरे नहीं साहब ये तो देखो अब उसमें ये हो रहा है कि अब ये चीज़ों को दबाया जा रहा है। कुछ यूट्यूबर्स दिए हैं कि किस तरीके से जो बाज़ार में किसान अपने जानवर को फ़रोख्त करने ला रहे हैं उसकी ख़रीदारी नहीं हो रही, क्योंकि हुकूमत की इतनी तहदीदात लगा दी गई हैं कि ठीक है वो जानवर तो ख़रीद लेगा हमने, तो वो सर्टिफिकेट कहाँ से लाएगा, उसका पैदाइश का सर्टिफिकेट कहाँ से लाएगा, वो पंचायत का या बल्दिया का जो भी चेयरमैन है उसका साइन, उसका सर्टिफिकेट कहाँ से लाएगा, वेटरनरी डॉक्टर का साइन, और फिर काटने के लिए जो रिस्ट्रिक्शन कर दिए। इसकी वजह से बेशतर जो मुसलमान हैं वो लोग बोले भाई ठीक है हम जो है ये कुर्बानी नहीं देंगे इसकी, कोई और अगर हमको वसाइल हैं वो तो दे देंगे छोटे जानवर की, नहीं तो हम नहीं दे सकते। उसकी वजह से किसानों में बहुत एक आक्रोश जो कहते हैं ना, एक गम और गुस्सा पैदा हो गया। अब वो जो है अंग भक्त के साथ कन्फ्रंट हो रहे हैं। तो खैर ये हमारा इस तरीके का। और देखिए तो ये जो सिचुएशन है कि ये लोग तो इस पूरे इसमें कुछ उलमाए किराम जिसमें अरशद मदनी भी है, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको कौमी जानवर करार दो यार, इसको पूरे मुल्क में ख़त्म कर दो ना, पूरे मुल्क में वो करते। हम भी नहीं क्यों करेंगे, आप हमको डराने के लिए एक जगह रखते एक जगह नहीं रखते और आप में कोई क्लैरिटी नहीं है। अब आप देखिए बीफ जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट यहाँ से जाता है, होता है। जी भाई साहब एक कॉलर है हमारे साथ, शायद उम्मीद की जो है बात हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं शकील सिद्दीकी बात कर रहा हूँ, सीधे बीबी बातें मोकलगी रोड हैदराबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरा कॉल रिसीव करने पे। मैं 2-3 बातें बोलना चाहूँगा। जी जी हेलो जी बताइए। जी साहब ये बोलना है रोजाना जो हमारे मुसलमान लोगों को भी हिंदू भाइयों की तरह बीमारी लग गई, अननेसेसरी पानी को वेस्ट करने का सुबह के टाइम सर्वे कराना चाहिए साहब, फाइन डालना चाहिए। और दूसरी बात क्या है जो बकरीद में आ रही हिंदू बस्ती में तो मेरे में पूरा खून बांध रहा था साहब, नमाज को जाने से चीटे उठते, इनके ऊपर 5,000 रुपये फाइन लगाना चाहिए। जो भी रोड पे बकरा बैल गाय भैंस कुछ भी करता होगा पूरा रोड पे खून था। और बिजली जो है तो गंदगी पूरी आजू बाजू के घरों के सामने डालते, शर्म आना चाहिए। ये तो मुनाफिक ही नहीं है, तो मस्जिद पे भी करने वाले लोगों को तकलीफ देते। मुस्लिम बस्ती में तो काम है साहब, हिंदू बस्ती में नहीं रहता कुछ भी। आप किसी के मैयत को ले जाना हो तो सब पूरे पानी की चीटे उड़ाते, नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकते। यार तो दुनिया में या तो इजिप्ट की औलाद है तो इब्लिस की औलाद है, अंदर किया तो इब्लिस की औलाद है, बाहर है तो इब्लिस की औलाद है, ऐसा तकलीफ होते थे। तीसरी बात ये बोलना है साहब, अंदर से जो रास्ते जाम कर दे रहे, वो यू टर्न करके रोमान होटल के पास काम कर दिए। आप दीवार होटल यू टर्न नहीं जाते, पूरी ट्रैफिक रुक रहेगी। और मदीना बिल्डिंग का अरे पुलिस पर ट्रैफिक पुलिस को डिप्लॉय करो भाई, आप उनको जाकर कंट्रोलिंग करो, बोलो
आप ये रास्ता मोड़ दे रहे हैं, छोटे रास्ते में रोड डिवाइडर डाल दे रहे हैं, छोटी छोटी यूटर्न गलियां वो ठीक है, ठीक है माई साहब। जी माई साहब। देखो सिद्दीकी साहब, ये बात भी आप अच्छे सलीके से भी बोल सकते हैं, आप ऐसे सलीके वाले हैं आप। एकदम गुस्सा, एकदम एक किस्म की जो ज़ोर, किसी को कुछ बोल दिए, किसी को कुछ बोल दिए। यकीनन देखिए, मज़हब, हर मज़हब में यानी अच्छी तालीम दी गई है, और इस्लाम में तो पाकीज़गी को आधा ईमान यानी 50% नंबर मिल जाते हैं आपको। नमाज रोज़ा अपनी जगह होगा, लेकिन आप पाकीज़गी से रहें, साफ़ सुथरे रहें, तो आपको 50% नंबर मिल गए, आधा ईमान है आपका। मुकम्मल ईमान से ज़्यादा आधा ईमान यही हो जाता। तो ये आप अपने इलाके में, मैं चाहूँगा कि हमारे जो मुकामी नेबरहुड कमेटियाँ हो, मस्जिद की कमेटियाँ हो, ये नज़म रखें कि क़ुरबानी दिखाने के लिए नहीं होती। क़ुरबानी यानी अपने नफ्स पर कंट्रोल करने के लिए। देखो, मैं इतने जानवर मैंने क़ुरबान किए, देखिए कुछ दिखाने के लिए, दुनिया कुछ 2 दिन की है, देखिए कुछ आपको खुश हो के कोई आपको इनाम देने वाला नहीं है। आप पहले यकीनन आपने बात सही कही कि मैं भी देखता हूँ कि अच्छा नहीं लगता, और अपनी जो है गेट के बाहर या दरवाज़े के बाहर खून बहता हुआ, सड़क पे बहना हुआ, तो ये आज को कंट्रोल करें। मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए भी जो है यानी आप तमाम से जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं, मैं अपील करूँगा कि ये काम मत करें, दिखावे का काम मत करें। अपने घरों के, अगर घर छोटे हैं तो कहीं बड़े जो है इलाक़ों में या मस्जिद के बड़े इलाके में वहाँ जाकर करवाएं, कुर्बानी दे जाएँ। घरों में छोटे हैं तो सही है, तो या फिर फ्लैट्स हैं तो वहाँ एक मुकाम रहता है, एक जगह थोड़ी इंतज़ार की बात। सुबह उठ के ठीक है भाई 6 बजे नमाज़ पढ़ लिए होंगे आप, पढ़ के जो है जल्दी किस बात की भाई, तो दिन भर का वक्त है, असर का वक्त तक करदा आपको से कि ताख़िर से सही, तो क्या होने का है। जल्दी में आप जो है अपने घरों के सामने जो कुछ नहीं, तो पहले उसका इंतज़ाम करें कि हमारे घर से एक ख़तरा पानी या ख़तरा खून भी ना जाए, बल्कि वो ड्रेन आउट हो जाए पूरी तरीके से। इसके काम करें, यकीनन सही बात है। और रही बात, आप ट्रैफिक के अक्सर हैदराबाद के बारे में कहते हैं कि ये मैं इससे पहले भी कर चुका हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी ये मसले आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ़ रियासतों में भी पुलिस वालों से, ये पुलिस की जो इंतज़ामिया है उनसे कहा कि आप मुताल्लिक़ा जो स्टेक होल्डर होते हैं, जैसा कि मदीना सर्कल की बात की, हैदराबाद का बड़ा मशहूर सर्कल है, वहाँ यकीनन बड़ी मुश्किल है कि वहाँ ने आपने जो है दिल्ली दरवाज़ा, आप लोग पूछते हैं कि दिल्ली दरवाज़ा है क्या, लेकिन वो मशहूर इलाका है जो मदीना से आप अफजलगंज की तरफ जाता है जी, दिल्ली दरवाज़ा कहते हैं, वहाँ एक बड़ी मस्जिद भी है। तो वो रूट को आप बंद करके जो है सिटी कॉलेज के पीछे से जाके आप करना, तो यकीनन मैं समझता हूँ कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा का आपको जो है पेट्रोल भी जाता। तो इसके लिए यकीनन स्टेक जो होल्डर होते हैं, यानी वहाँ के कारोबार करने वाले, यहाँ के मुकीम या रहने वालों के, उनकी मशावरत भी ज़रूरी है। आप खुद से पुलिस के ऑफिसर आते हैं, नहीं साहब ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा नहीं करो, यकीनन करो आप, मगर मुकामी लोगों को जो स्टेक होल्डर होते हैं उनकी कमेटी बनाओ या उनके साथ एक वक्तन फ़वक्तन मशावरत करो, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि भाई हमारे इलाके में अच्छे तरीके से जो चीज़ें हों, फ़्लो अच्छा हो, तो इससे क्या कॉन्फिडेंस पैदा होता है। वरना आप, हाँ हम इंतज़ामिया हैं, हम दस्तूरी तौर पर क़ानून नाफिज करने वाले हैं, हम किसी भी तरीके से नाफिज कर देंगे, तो ये चीज़ फिर अच्छी नहीं लगती। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? मैं सिराज कुरैशी बात कर रहा हूँ, फातेहपुर स्टोर से। जी सिराज साहब, सवाल। जी माजिद साहब के अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी साहब, एक जो कल हमारे जाफर पाशा साहब जो एक बयान दिए कि बड़े जानवर को जरा एहतियात करिए आप लोग, क्योंकि 10 की चीज 20 में बिक रही है साहब, और आम आदमी को बहुत परेशानी हो रही। इसमें माजिद साहब का मध्य क्या है, आप जरा तफसील से बोलिए मेहरबानी, क्योंकि आम आवाम को बहुत परेशानी हो रही साहब। लास्ट ईयर जो चीज 10 में बिकी, अब वो 20 में खरीदना पड़ रहा मजबूरी में। लोगों का भी आप माजिद साहब का जरा मशवरा दीजिए मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, देखिए, दरअसल असल सप्लाई और डिमांड के ऊपर होती है। सप्लाई और डिमांड इसलिए ज़्यादा हो रही मामला है कि यकीनन लोगों में, ख़ासकर मैं हैदराबाद में देखता हूँ, चाहे रमज़ान का मामला हो या बकरीद का मामला हो, शुमाल से बेशुमार लोग आते हैं यहाँ कि भाई यहाँ की बड़ी खैर खैरात होती है, यहाँ के लोग बड़े फयाज़ हैं, फराख दिल हैं,
تو یہ چیزیں ہیں. اب یہاں جو معاملہ ہو رہا ہے دیکھیے کہ جانوروں کا جو ہے جانوروں کی کمی نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے گاؤں رکشک کے نام پہ جس قسم کی جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے لیے جو یعنی بڑے جانور کے جو تاجران ہیں ان کو بڑی مشکلات ہو رہی ہیں. یا تو کہیں ان کے جانور چلے جاتے ہیں، یا تو پھر کہیں گئے رکشکوں کو برائب کرنا پڑتا ہے، یا پھر پولیس کو برائب کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں. قیمتیں اس لیے نہیں بڑھ رہی کہ جو کسان اپنی جانور کو فروخت کر رہا ہے وہ، آپ بازار جائیے خود آپ دیکھیے، رنگا ریڈی میں ہو یا سنگا ریڈی میں ہو، میدک کے اندر جو بازار لگتے ہیں اس کی قیمتیں کیا ہیں. ٹھیک ہے ٹرانسپورٹ کا خرچہ کیا ہوتا ہے، لیکن راستے میں جو ہرڈلز ہوتے ہیں، تو یعنی خود حکومت کو بھی چاہیے کہ بھائی دیکھیے ویٹرنٹی کا ہمارے پاس بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ خود انتظام کرے. بھائی ٹھیک ہے ہم کسان سے، جیسا کہ اب دھان کسان سے خریدا جا رہا ہے، جی ہاں خرید رہے ہیں نا کسان سے، جی ہاں بالکل. تو کسان سے جانور خرید کے شہر آپ لائیں، یہاں ایکشن کریں، حکومتی سطح پر کریں. حکومت کو بھی ٹیکس پیسہ ملے گا، جی ہاں ہم کو بھی آسانی ہوگی، یہاں کی جو تاجران ہیں ان کو بھی آسانی ہوگی. جی ہاں اس کا مطلب ٹھیک ہے اب موجودہ حالات میں جعفر پاشا ایک بڑے عالم دین ہیں، تو خیر ان کا ایک مشورہ ہے کہ بھائی اس طریقے سے جیسا کہ بنگال میں اس وقت جو بنگال کی صورتحال الگ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً دیکھیے بہت سے لوگ جو ہے اس میں یہ مشورہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اگر آپ ایفرٹ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ڈبل قیمت دے کے لے سکتے ہیں، لیکن جب آپ ایفرٹ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کے اوپر قربانی بھی جائز نہیں ہو سکتی. وہ عالم دین ہمارے جو ہے جو پروگرام ہوتے ہیں ہمارے جو مذہب کے، وہ لوگ برابر اس بارے میں کریں گے، لیکن میں معیشت کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں. جو اکانومی ہے ہماری، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر اکانومی ہے، تو جو لوگ ایفرٹ کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک ان کا متعلق ہے اس کے لیے ایک اجتماعی کوشش ہونی پڑتی ہے. اس کے لیے رمضان کے دنوں سے ہی آپ کو ماحول تیار کرنا پڑتا ہے. لمحے آخر میں آپ بیان دے دیں گے کہ بھائی ارے بھائی میں تو جانوروں کے لیے آرڈر دے چکا، جانور آ چکا، اب جو ہے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ایسا نہیں کرو فلاں کرو. تو یہ وقت آخر ہے، ہم پہلے سے ہی اس کی جو ہے منصوبہ بندی کرنی چاہیے. ابھی لمحے آخر میں کرنے سے کیا ہوگا، کنفیوژن ہو جائے گا نا. تو اس لیے میرا ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے لیے بہت محترم ہے شخصیت وہ، لیکن یہ کام رمضان کے بعد سے ہی اگر شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی اب کے بڑے جانوروں سے احتیاط کریں، اس کے بعد دیکھیں ری ایکشن خود گورنمنٹ کسانوں کے حق میں اتر کے آتی. ٹھیک ہے بھائی منڈی سے جو ہے ہم لوگ، ہمارے ویٹرنری ڈپارٹمنٹ کرے گا، یہاں ایکشن کرے گا. ہمارے ایکشن سے اگر جو جانور ہوگا ٹرانسپورٹ ہوگا، کوئی نہ پولیس روکے گی نہ کوئی نام نہاد جو ہے گاؤں رکشک روک سکتا ہے. تو جب جو ہے انوائرمنٹ اس کے ذہن ہوتی تو اس کے لیے ہم کو 2 مہینے 3 مہینے پہلے سے تیاری کرنی ہوتی ہے. تو اس وقت ہمارے علماء دین، ہمارے سیاسی قائدین جبھی سے یہ ماحول پیدا کرتے تو یہ عمل قابل عمل ہو سکتا تھا یہ جو لیکن لمحے آخر میں آپ کہہ دیں گے کہ بھائی ایسا کر لیجیے کرا کریے. ٹھیک ہے اگر زیادہ دام ہو تو آپ اعتراض مت کیجیے، بھائی نہیں خریدیں اس میں. جی. ایک اور کالر جو ہے پروگرام کے آخری میں چاہوں گا کہ ان سے کنیکٹ کیا جائے. شاید ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نواب صاحب بول رہے ہیں، سید نصیر علی بات کر رہا ہوں. ماجد بھائی باہر بھائی میرا سلام. وعلیکم السلام. جی نصیر صاحب. جی ماجد بھائی یہ جانور کا جو قربانی کا جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ جو سو دن پہ دن تو سنگین مسئلہ ہوتے چلے آ رہا. جی. ہر مسلمان کی، ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ قربانی دے، اور جانور اتنے مہنگے ہو جا رہے ہیں. اوپر سے جو تو بازار سے لے کے ہم نکلے، بازار میں کوئی نہیں روک رہا، بازار سے لے کے روڈ پہ نکلتے چیک پوسٹ پہ روک دے رہے ہیں. دنیا کا ظلم کر رہے ہیں لوگ. اس سے کوئی حکومت بری اجازت ہے کاٹنے کی، بیل کاٹنے کی اجازت ہے، بھینس کاٹنے کی اجازت ہے. گئی چھوڑ کے گئی نہیں کاٹنا ہے، وہ تو ہم آتے نہیں کاٹنا ہے. مگر بیل کاٹنے کی اجازت رہنے کے بعد میں جو ہندو دوا کے لوگ جو جگہ جگہ روک کے ظلم کر دے رہے ہیں. اس کی آڑ میں جو ہمارے قریشی برادر جو دنیا کا ریٹ بڑھا دے رہے. ہر مومن کی کم سے کم بازار میں لینے بھی گئے تو آج جانور جو 80,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 90,000. ارے بھائی سالانہ اس کی انکم نہیں ہے تو جانور کہاں سے لیں گے؟ خواہش ہر مومن کی ہے. اس سے حکومت کو جو کوئی راستہ نکالنا چاہیے کہ بھائی کم سے کم ریٹ میں غریب کو مل سکے، انہیں اپنی خواہش پوری کر سکے، اللہ کی راہ میں قربانی دینا چاہ رہا ہے. یا نہیں تو پورے مسلمان مل کے ایک بار قربانی بائیکاٹ کر دینا. اللہ دل کو دیکھنے والا ہے، قربانی کو نہیں دیکھنے والا ہے. پورے مل کے ہمارے علماء اکرام، ہمارے اسد صاحب پورے مل کے 1 سال کے لیے روک دینا، جب ان کو پتا چلتا ہے کہ بیل بھینس کو کس طریقے سے پالتے ہیں لوگ. جی بالکل بالکل. جی بھائی صاحب. دیکھیے نصیر صاحب، ابھی اس سے پہلے ایک کالر نے اسی ایشو پر بات کیا تھا، تو میں بھی یہی کہتا ہوں. ابھی آپ دیکھیے عید کے لیے 2-3 دن رہ گئے ہیں. اب اس وقت آپ منصوبہ بندی کی بات کریں گے، کیا ممکن ہو سکتا ہے؟
اور یہ بازار سے جب وہ بھی رسید کے ساتھ سامان یعنی جانور کو لایا جا رہا ہے، اور یہ چیک پوسٹوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہر طرف چیک پوسٹ نام نہاد گاؤں رکشاؤں کو روکنے کے لیے کیجیے، جانوروں کو لانے کے لیے نہیں۔ اب وہاں بھی ہر چیک پوسٹ پہ اب ایک صاحب وہ کرے، نہیں صاحب وہ چیک پوسٹ پہ اتنے پیسے دینا پڑ رہا، وہ چیک پوسٹ پہ اتنے پیسے دینا ہے، وصولی کا کاؤنٹر بنا کے رکھے آپ لوگ وہاں۔ چیک پوسٹ کس لیے ہے؟ انہیں بازار سے لایا، دیکھو میں یہ فلاں ڈسٹرکٹ کا جو ہے بازار ہے اور اس کی رسید ہے، مارکیٹنگ کمیٹی کی رسید ہے، جی جی رسید بتانے کے بعد بھی نہیں وہ تو صحیح ہے، لیکن میں آپ کے خلاف کیس بک، میں کیوں بک کرتے ہیں؟ نہیں، ایک گاڑی میں آپ جو ہے 6 لے کے آ گئے، ایک گاڑی میں 6 لانے کی ضرورت نہیں ہے، جو جانوروں کی ایذا رسانی ہو رہی۔ بولا واہ، ارے پھر کیا کرنا صاحب؟ ٹھیک ہے ایک کے پیسے دے دو میرے کو۔ ارے صاحب اور ایک چیک پوسٹ ملتا صاحب، وہاں کیسا ہونا پھر؟ ٹھیک ہے ایسا کر دیں گے، بول دیں گے اس کو بھی ہم یہاں اتنے دے دو۔ یہ اس پہ کنٹرول کون کرے گا؟ پھر رکس فیکٹر، کہیں گاؤں رکشا آ کے جو ہے ہمارے پیسے نکالو، گاؤں رکشا کوئی گاؤں کو حالانکہ کوئی گاؤں لا رہا ہی نہیں، گائے کوئی نہیں لا رہا، جی بیل بچڑا بھینس یہی لا رہا ہے، جی اس کے باوجود یہ اس پہ دیکھیے آپ جیسا کہیں کہ ابھی سے ہی اب یہ ٹھیک ہے عید ہو جانے کے بعد ایک میٹنگ رکھیں آپ لوگ سب، سیاسی قائدین، علماء کرام، یہ سب میٹنگ رکھ کے بھائی اب کے سال اگر اس طریقے کا ہوں گا، سرکار ویٹرنری ڈپارٹمنٹ سے ہمارے کو ای ہراج کرائے اور سرکار کی سرٹیفکیٹ دے ہم کو، اور کوئی چیک پوسٹ پہ ہماری چیکنگ نہیں ہو، کوئی گاؤں رکشا گیا تو اس کے خلاف سنگین کیس ڈالے ان کے خلاف، یہ ہوگی تو ہم جانور خریدیں گے نا تو کسان مر جائیں گے۔ بنگال میں کیا ہو رہا ہے آج؟ بنگال کے جو ہے مسلمانوں نے بازار سے خریدنا چھوڑ دیا، پریشان ہے کسان، رو رہے وہاں، یہ کیا ہو گیا صاحب، یہ کیا ہو گیا؟ چونکہ سرکار نے وہاں کی ایسی ریسٹرکشن لگا دی، حالانکہ گائے جائز تھی وہاں تک، اس پہ بھی جو ہے کر دیا، اچانک ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ یقیناً یہ کب تک آپ سہتے رہیں گے؟ میں گزشتہ سال بھی یہی سی معاملات ہوا، اب آپ لوگ بالکل بعد میں بیدار ہوتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے، جب تک خواب غفلت میں سوتے ہیں۔ کم از کم رمضان کے بعد جو ہوش آ گیا تو 2 مہینے کا ٹائم ملتا آپ کو، 2 مہینے کے ٹائم میں آپ تیاری کر سکتے ہیں، منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے وہی ٹھیک ہے آپ قربانی جیسا آپ نے بتایا بالکل صحیح ہے، قربانی دینا جو ہے یقیناً جو صاحب استطاعت ہیں جو وہ برابر کر سکتے ہیں، لیکن ان حالات میں اپنے نفس کی قربانی دے کے آپ خاموش ہو جائیں، ٹھیک ہے بھائی اب کے سال نہیں دیں گے، کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جیسا بھی ہو گزار لیں گے۔ کیوں دیکھیے غزہ میں کیسا ہو رہا ہے، کیسے گزار رہے ہیں وہ لوگ، کل تک حیثیت والے تھے آج جو ہے یعنی چھت تک نہیں ہے ان کو، کپڑے کی یعنی ٹینٹ میں اندر کپڑے کا ٹینٹ بنا کر زندگی گزار رہے ہیں، 2 وقت کی روٹی تک نصیب نہیں ہے، جو لوگ ایک دور میں کیسے کیسے تھے۔ تو یہ ہم تصور کرو کہ ان حالات میں ہم کو کس طریقے سے رہنا چاہیے۔ تو یقیناً ٹھیک ہے ہم تو یہی امید رکھتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام اور ہمارے جو قائدین ہیں وہ اس جانب ہم کو لیں گے، یقیناً ہم دیر سے ضرور اٹھے ہیں، بیدار ہوئے ہیں، لیکن یہ ہماری دیر کی بیداری ہماری نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ میں صاحب آپ نے وقت دیا۔ ناظرین اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام آپ کے ساتھ یہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔